अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हमारी कोशिश होती है कि अहम इशूज़ के ऊपर इस प्रोग्राम में बात की जाए और उसी को सेगमेंट का हिस्सा बनाया जाए। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई CTD हुकाम की जानिब से और उसके अंदर बताया गया कि एक मुलजिम है जिसका नाम शुएब बताया गया, उसको अहम कमांडर करार दिया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी सामने आई है। उसके बाद बहुत ही अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। साथ ही 16 कत्ल करने के बाद ज़मीन में दफन कर देने वाला ये मुलजिम मज़ीद क्या तफ्तीशी टीम को इसने बताया है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे तफसीली तौर पे। मेरे साथ इंचार्ज CTD खुर्रम वारिस साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। एक बड़ी कार्रवाई है खुर्रम साहब, और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। थोड़ा हम इसके हवाले से जानना चाहेंगे ये कौन था जिसके बारे में बताया जा रहा था कि जी हाई प्रोफाइल है और मुहर्रम के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। जी वालेकुम अस्सलाम जी ये दरा आदम खेम का अमीर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, और इसने ऐसा अपना सेटअप वहां बनाया हुआ था कि ये मुसलसल दरार के हुदूद में जो भी दहशतगर्दों की कारकर्दगी कार्रवाइयां होती थी उसको ये हेड करता था और उनको देखता था। इसका जो डेरा था वो तालिबान का एक हेडक्वार्टर था उस इलाके के। इसकी बड़ी वारदातों में इसने 16 अफराद को, कारकुनों को अगवा किया था और उनको कत्ल किया था। सर, ये 16 अफराद मुख्तलिफ मुकामात के लोग थे, मुख्तलिफ मुकामात पे कत्ल हुए थे, या एक साथ ही एक ही वाक़े के अंदर 16 बंदे इन्होंने कत्ल करके जो है वो दफन कर दिए? ये एक ही वाक़े में इन्होंने एक ही जगह से किए थे। ये कारकुन थे दरे की हुदूद से, जो कोयले की कानों में मतलब मजदूर थे। उनको अगवा और एहतावान इसने करने के लिए उनको उठाया था कि इससे इनको बड़ा वो मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब नहीं मिले तो इन्होंने 16 के 16 लोगों को एक साथ खड़ा करके गोलियां मार के हलाक किया और एक ही गड्ढे में उनको दफन कर दिया था। खुर्रम साहब, ये एक इंतहाई दर्दनाक और बहुत ही तकलीफ दे ये मामला कब पेश आया था? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी बातचीत की जाए और रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। जी जी जी, ये बड़ा आपके चैनल्स पे चला है, सारे चैनल्स पे। ये इनफैक्ट ये वाकया हुआ था 2011 में, और उसके बाद जो है इसके आपको पता है जैसे मुल्की हालात थे और जिस तरह से लोग तालिबान के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च हो रहे थे और कार्रवाइयां हो रही थी, तो लोग पकड़े गए कुछ। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि उसका जो सरगना है वो ये शुएब है। तो इस पर इसके पीछे 2 मिलियन का इनाम रखा KPK गवर्नमेंट ने इसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पे। ओके, मतलब हुकूमत की जानिब से इनाम याफ्ता मुलजिम जो है ये गिरफ्तार किया गया है। थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि इन्होंने क्या मंसूबा बना रखा था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान? खुर्रम साहब, क्या चीज़ें सामने आ सकी हैं? इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि कराची में इन्होंने कोई मुहर्रम के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी थी, और उस कार्रवाई के लिए इन्होंने आपस में मुशावरत भी कर ली थी, और इनकी जो तश्कील थी वो भी हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने आना था और कुछ बारूदी मवाद और दीगर चीजें इनके पास पहुंची हुई थी। और CTD की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी संगीन वारदात के होने से पहले इसको CTD ने पकड़ लिया। खुर्रम वारिस साहब, नाजरीन यकीनी तौर पे ये भी जानना चाहेंगे कि इस गिरफ्तार मुलजिम के टारगेट्स क्या थे, किन इलाके में, किन इलाकों को इसने जो है वो टारगेट करना था, और वो टारगेट का तरीक़ेकार क्या था? क्या खुदकुश धमाका करना था या कोई और मामला था? असल में ये अभी थोड़ी सी इसमें तफसील जो है वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने प्लान ये किया था कि औरंगी टाउन में मुहर्रम के जुलूस पे ग्रेनेड और फायर आर्म से अटैक करेंगे, और जहां जरूरत होगी वहां IDs लगाएंगे। इस तरह इन्होंने अटैक करने थे और हलाकतें करनी थी। और आपको पता है कि अगर ऐसे किसी प्रोसेशन में जो जुलूस की शक्ल में हो ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो फिर पूरा शहर जलने लग जाता है। खुर्रम वारिस साहब, हम थोड़ा सा इस हवाले से भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर बड़ा कानून नाफिज करने वाले आप लोग, दीगर इदारों ने भी बड़ा काम किया है। अब ऐसा क्या है कि ये स्लीपिंग सेल्स हैं जो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं
رابطے ٹوٹ گئے ہیں اس طرح کی کالعدم تنظیموں کی جانب سے، اور ایک دم سے کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر اس طرح پورا کا پورا ایک سلسلہ قائم کر دینا وہ ایک ہاربل اس لیے ہے کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، تجارتی ہب ہے، اور اب بھی آپ کی انویسٹیگیشن یا آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہیں کہ اب بھی اس شہر کے اندر اس طرح کے کس طرح کے ایلیمنٹس ہوں گے، کتنی تعداد کتنے فیصد ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں گنتی تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سلیپنگ سیلز تو ان کے سلیپر سیلز تو ہر وقت میں ہوتے ہیں اور وہ رہتے ہیں، ان کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں جو شہروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اور کراچی شہر اتنا بڑا شہر ہے جس میں وہ چھپ کے کوئی بھی واردات کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور محفوظ طور پہ جو ہے یہاں پر، کیونکہ یہ انسانوں کا سمندر ہے تو یہاں وہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں چھپ جاتے ہیں. تو انفیکٹ ساری کوارڈینیشن ہے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ایسے آپریشن جو ہے لانچ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا وقت آتا ہے شہر کے اوپر، جیسے کہ اس وقت محرم ہے، اور اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن طور پہ محرم جو ہے اس کا انعقاد ہو اور وہ خیر سے جو ہے گزرے. اچھا خرم وارث صاحب، ہم ریکارڈ کا یہ بھی حصہ بنانا چاہیں گے سر، کیونکہ ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بات کی کہ جی بہت بڑا شہر ہے، تو ان ملزم شعیب کو کس علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے گا. اور ساتھ میں کیونکہ پھر اس علاقے کے اندر اطراف میں یعنی کہ وہ ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھی جائے گی اس طرح کے لوگوں کے لیے، اس علاقے کا احوال بھی ہم جائیں گے کہ کس طرح کا ہے وہ علاقہ تاکہ تفصیل سے ریکارڈ کا حصہ بن سکے. یہ بلدیہ کا علاقہ ہے اتحاد ٹاؤن، جہاں سے اس کو گرفتار کیا ہے. اور ایک چیز یہاں میں ذرا سی تصحیح کر دوں کہ اگر آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، شہر کے کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کا نہیں پتا ہے، تو پھر آپ وہاں محفوظ ہیں. اوکے. یہ سارا انٹیلیجنس بیس ورک ہوتا ہے جس میں ایک طویل محنت لگتی ہے لوگوں کو کھوجنے میں، ان کو ٹریک کرنے میں، اس میں ایک بہت طویل عرصہ لگتا ہے، اور پھر جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کیونکہ خرم صاحب ہم تو یہ والی بات بھی کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے اپنا ایک بہت ہی جوان بہت پرانا ساتھی جو ہے کھویا ہے، اس حوالے سے بھی لوگ اور بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ غمگین دکھائی دیا اور اس نے بھی اظہار کیا. ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹیکنیکل بنیادوں سے کس طرح مدد لی جا سکتی ہے، آئی ٹی بیسڈ ہم کس طرح اپنے آپ کو اکوپ کریں تھوڑا سا، تاکہ ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکے کہ جناب کہ اب جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف اس لیے دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ عرصے قبل سے جو ہے، کچھ دنوں قبل سے جو ہے مختلف ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کون کون سے لوگ جو ہے متحرک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کراچی کے اندر ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ملک مخالف رو کے کارندے بھی کرنگی سے پکڑے گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی خرم صاحب، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے، اس کے پیچھے اب تک کی انویسٹیگیشن بھی ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیموں کو کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. یہ بیسکلی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ لل پیریڈ میں اپنے آپ کو دوبارہ اسمبل کرتی ہیں اور پھر کوشش کرتی ہیں کہ کوئی ایسی وارداتیں ہوں جس سے قومی سلامتی کو، استحکام کو نقصان پہنچے، اور اسی کاوش اور کوششوں میں یہ لگے رہتے ہیں. ہم کوششوں میں ہوتے ہیں کہ یہ ان کے کرنے سے قبل ہم ان کو پکڑ لیں اور ان کے عزائم کو ناکام بنا دیں. نہیں پوری پاکستانی قوم دیکھیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تو منظر پہ ہی نہیں آتی ہیں، اور ہم تو اس چیز کے اوپر بہرحال بار بار اس کو حوصلہ افزائی کے لیے بات کی کرتے رہتے ہیں خرم صاحب. مگر اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں نا معاشی ہب ہے، بزنس ایکٹیویٹیز ہونی ہے، ٹیکسز، اور اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں، مینٹل اپروچ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کے واقعات کر کے کیا ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ گین کرنے ہوتے ہیں ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ کا ان لوگوں سے تفتیش کے دوران واسطہ رہتا ہے. ناظرین تک پہنچے یہ باتیں کہ یہ ان کے اصل مقاصد کیا ہوتے ہیں.
دیکھیں اس کے مختلف جو ہیں پرپز ہوتے ہیں لوگوں کے، جو وہ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کرتے. اسی شہر میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا را میں ایکٹیو ہوا اور اس کے کچھ لوگ پکڑے گئے اور ہمیشہ ہی پکڑے گئے. میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اب جو بھی قتل ہوتا ہے تو را جو ہے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی انہوں نے کر دیا. ایسا مطلب ہر جگہ پہ وہ نہیں ہے، وہ اون کر لیتے ہیں چیزوں کو کہ جی اپنی قوم کو، اپنے ملک، اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ ان کی را کوئی بہت بڑی ایجنسی ہے. ایسا نہیں ہے. ہماری ایجنسیاں ان سے زیادہ ہوشیار ہیں اور ان سے زیادہ ورک کر رہی ہیں اور ان سے بہتر ورک کر رہی ہیں. ہاں یہاں جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی اور اپنے موٹیوز کی، تو آپ کو پتا ہے کہ اس شہر میں سیکٹیرین کلنگ ہوتی رہی ہے، اس شہر میں ایتھنک کلنگ ہوتی رہی ہے. یہ ایک طویل سلسلہ جو ہے بہت عرصے چلتا رہا ہے. پھر اس شہر میں اگر آپ دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، پولیس کی قربانیاں لازوال قربانیاں ہیں، جس میں لا تعداد لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، اور ان کو بالکل اس طرح کر دیا کہ یا تو یہ سارے پکڑے گئے، مارے گئے یا بھاگ گئے. خرم صاحب بہت بالکل زبردست بات چل رہی ہے. پتہ ہے ہم اس چیز کو بالکل اون بھی کرتے ہیں اور اپنے اداروں کے حوالے سے ہر دفعہ فورم پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں، جو فرنٹ لائن کے آفیسرز ہوتے ہیں، وہ بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ قریب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملزمان اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بیک اپ پلانز یہ ہوتے ہیں، ادھر کے ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے ایسے افراد کی. بہت سارے نیو کمرز اس طرح کے مختلف کلعدم تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں. آپ کی رائے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایسی پالیسیز ایوان میں جا کر سیاستدان کیا بنائیں کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے یا جس سے وہ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں، اس طرح کے لوکل لوگوں کو ملا کر اپنے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ نہ ہوں. اس کے اوپر آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے کس طرح کہ کم سے کم یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں رکے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جو فیکٹری ہے وہ کیسے بند ہو سکتی ہے، ذہن سازی کے معاملات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے خرم صاحب. اصل میں یہ ہے ایک خاص قسم کے سیکٹیرین جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت چھوٹی عمر میں جو ہے مختلف ان کی انسپائریشن کچھ اور ہوتی ہے. ایک مولوی ہے، اس کے ساتھ 4 گن مین بھی بیٹھے ہیں اور وہ ایک ویگو گاڑی میں بھی آ رہا ہے، اس کی بڑی ٹوٹ آ رہا ہے، تو پھر وہ اسی طرف بچے لگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تعلیم کو عام کرنا، یہ سب پالیسیاں بنانا تو آپ کو پتہ ہے حکومتی اداروں. سر میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کنسرن منتخب نمائندے دیکھ رہے ہوں، سیاسی جماعت کے لوگ دیکھ رہے ہوں، کنسرن اقتدار میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوں کہ جناب یہ چیزیں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوتی ہیں تو اس سے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ہم کسی کی بھی نیت اور سوچ کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ہم سے بہتر اللہ پاک سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے اگر روشنی میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اندھیرا سے میری مراد اس جہالت سے، اس سوچ سے جس سے وہ انسان کو قتل کر کے اپنے آپ کو جو ہے کچھ افضل سمجھتے ہیں اور کچھ الگ سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور ایک انسان کا قتل جو ہے وہ انسانیت، پوری انسانیت کا قتل ہے. بہت شکریہ خرم وارث صاحب، بہت شکریہ. انچارج سی ٹی ڈی خرم وارث صاحب ہم سے گفتگو فرما رہے تھے اور کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک اہم ایونٹ ہے اس وقت جس کے اوپر تمام ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس کو دہشت گردی کی نظر کرنے کے لیے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی، جس کے اندر بتایا گیا کہ جی ہائی پروفائل کیس کے جو ملزم ہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا. مزید تحقیقات جاری رہیں گی ناظرین، اور یقینی طور پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ معلومات پہنچاتے رہیں. وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوں گے. کچھ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اب ایک عام آدمی کی ایک اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ مہنگی ہونے جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم بات کریں گے اس پر.